बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज फरवरी की 24 तारीख पीर का दिन। मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन। रात गए नशिस्त हुई कराची में आलमगीर खान महसूद साहब। उनके घर पर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमाओं के साथ बहुत अहम गुफ्तगू है। वहाँ जो हुआ बहुत अहम है, वो मैं आपके सामने रखूँगा। और एक सुंडी की भी हम बात करेंगे इस वीडियो में, जिसे लॉन्च किया गया है बहुत ही घटिया मकासद के साथ। इस सुंडी को कितनी कामयाबी मिल सकती है, इस बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। बहुत अहम है, इसलिए ज़रा आखिर तक देखिएगा इस वीडियो को। अब बात आलमगीर खान महसूद साहब के घर पे होने वाली इस नशिस्त की। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी। यहाँ पर सहाफ़ियों को बुलाया गया कि एक इंटरेक्शन होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत किया है कि सहाफ़ियों से इंटरेक्शन होता है। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में होता है कि मकसद बयान किया गया कि इस एजेंडे के तहत प्रेस कॉन्फ्रेंस है, फिर उस पर सवालात हुए और सवाल हुआ, जवाब हुआ, फिर अगला सहाफ़ी, फिर उसके बाद अगला सहाफ़ी। नशिस्त में ये होता है कि मल्टीपल मौक़े होते हैं, मज़ीद सवालात हो सकते हैं, काउंटर आर्ग्यूमेंट हो सकता है और खुली गपशप होती है, ज़रा बेहतर होती है। तो नशिस्त थी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमाओं के साथ, और यहाँ पर असद कैसर साहब थे। ये तमाम लोग जो आए हुए हैं कराची और इंटीरियर सिंध के दौरे पर, यानी ये हैदराबाद में पलीजो साहब से भी मुलाकात करेंगे आज। तो असद कैसर साहब ने गुफ्तगू का आगाज़ किया। उन्होंने ज़रा कराची में जो गैदरिंग्स हुई, कराची में जो नशिस्तें हुई, जो मुलाकातें हुई GDA के साथ हुई, और जो आगे का लायमल है उसके बारे में बताया। 2 दिन बाद जो इस्लामाबाद में होने जा रहा है उसके बारे में बताया। 2 रोज़ा सेशन होगा इस्लामाबाद में, और वहाँ पर जो चीज़ें होंगी उनके हवाले से असद कैसर साहब ने बताया। और साथ में असद कैसर साहब ने बताया कि अब मकासद बड़े हैं। रिफत सईद साहब, वहाँ जो हमारी गैदरिंग थी सहाफ़ियों की, उस पर सबसे सीनियर नाम रिफत सईद साहब ने ही सवालात की इब्तिदा की, और फिर उसके बाद असद कैसर साहब ने जो जवाबात देना शुरू किए, उसके बाद अचकज़ई साहब, और उसके बाद सबसे ज़्यादा जवाबात सलमान अकरम राजा साहब ने दिए। तो इन तमाम चीज़ों की बात करेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से बड़ी थी, टीवी पे टॉक शो में जो गुफ्तगू होती है उससे बड़ी थी, और यहाँ हमें आज़म नज़र आया, रिजॉल्व नज़र आया सलमान अकरम राजा साहब की गुफ्तगू में भी। ख़ास तौर पर अचकज़ई साहब की गुफ्तगू तो हमेशा बड़ी भरपूर होती है, लेकिन सलमान अकरम राजा साहब ने बग़ैर लगी लिपटी रखे जो गुफ्तगू की, उनमें से बाज़ चीज़ें मेरे लिए ज़रा हैरान कुन थी। तो इन तमाम चीज़ों की बात करते हैं। असद कैसर साहब ने सबसे पहले ये कहा कि मुफीद रहा ये दौरा बहुत, और फिर उसके बाद 2 रोज़ा सेशन है। असद कैसर साहब ने कहा कि अब हमारा मकसद बड़ा है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का मकसद ये नहीं है कि हमारे वापस फ़ौज से अच्छे ताल्लुक़ात हो जाएं, ये नहीं है कि हमें हुकूमत हासिल हो जाए। उन्होंने कहा मकसद आइन की बालादस्ती, जमहूरियत की बालादस्ती है। ये बात उन्होंने की। और असद कैसर साहब ने कहा कि फ़ौज हमारी है और हमारे फ़ौज से अच्छे ताल्लुक़ात होने चाहिए, और साथ में उन्होंने कहा हर इदारे से अच्छे ताल्लुक़ात होने चाहिए, तमाम इदारों से ताल्लुक़ात अच्छे होने चाहिए। ये बात उन्होंने की। महमूद खान अचकज़ई साहब ने पश्तून कौम का मुकदमा बहुत भरपूर अंदाज में पेश किया, तारीख़ी हवालों के साथ। ज़ाहिर है कि सबसे ज़्यादा तजुर्बा रखने वाले, सबसे ज़्यादा जहाँ दीदा और अपने मौक़िफ़ पर हमेशा मजबूती से डटे रहने वाले महमूद खान अचकज़ई साहब, यानी मियाँ नवाज़ शरीफ साहब और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, अलायंस बनाया, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया, फाड़ दिया खुद ही, काला कोट बन के मियाँ साहब पहुँच गए। फिर उसके बाद जिस तरह से कैनी साहब को तौसी दी गई, सब कुछ हुआ। अचकज़ई साहब अपनी जगह रहे। फिर उसके बाद इन लोगों ने जो इत्तेहाद बनाया, दूसरा अचकज़ई साहब अपनी जगह रहे। फिर मियाँ साहब वाला मामला हुआ, अचकज़ई साहब उसमें पेश थे, मियाँ साहब ने साइड बदल ली, अचकज़ई साहब अपनी जगह रहे। तो अचकज़ई साहब उसी जगह हैं और अब भी अचकज़ई साहब वहीं पर मौजूद हैं। तो अचकज़ई साहब ने इस हवाले से भी बात की। और जो फ़ौजी ऑपरेशंस में हमारे यहाँ पश्तूनों को, जिस तरह कहते हैं ना गेहूं के साथ घुन पिसता है, तो जिन लोगों को निशाना बनाना मकसद था उन लोगों को निशाना बनाया गया, उसके साथ साथ पश्तून आबादियाँ निशाना बनी। असद कैसर साहब ने, महमूद खान अचकज़ई साहब ने, ये ख़ास तौर पर अचकज़ई साहब ने बहुत भरपूर अंदाज में ये मुकदमा ख़ास तौर पर पेश किया, और उन्होंने कहा कि पश्तूनों के साथ क्या हुआ है। आपको हर चीज़ के लिए उनकी ज़रूरत है, छोटे से छोटे काम के लिए, लेकिन उनको आप कभी भी उनके हुकूक नहीं देते और उनको आप बहुत बुरे अंदाज में ट्रीट करते हैं। साथ में उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान की फ़ौज नहीं है, ये महमूद खान अचकज़ई साहब ने कहा। उन्होंने कहा 3 ज़िलों की फ़ौज है।
تو یہ بات کی انہوں نے، اور انہوں نے کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ سب کی فوج ہو، پورے پاکستان کی فوج ہو۔ اچکزئی صاحب نے ایک بہت امپورٹنٹ بات کی، اس کو انہوں نے بڑا ڈیٹیل میں سمجھایا۔ انہوں نے کہا دیکھیے جو سندھی ہے وہ بلوچ کی زبان، پٹھان کی زبان نہیں سمجھتا، پٹھان سندھی کی پنجابی کی زبان نہیں سمجھتا، پنجابی باقیوں کی زبان نہیں سمجھتا، اور لوگوں سے انہوں نے کہا آپ ان کی زبان نہیں سمجھتے یا آپ کی زبان نہیں سمجھتے، لیکن ہم سب پاکستانی ہیں، اور ہم سب کو جوڑ کر جو دھاگا رکھتا ہے وہ دھاگا ہے، وہ تعلق جس نے ہم سب کو جوڑا ہوا ہے، وہ معاہدہ ہے، سوشل کانٹریکٹ، وہ ہے آئین۔ تو انہوں نے کہا یہ جو آئین ہے یہ پاکستان کی بقا کی ضمانت ہے، اور اس نے ہمیں جوڑا ہوا ہے، تو آئین پہ عمل درآمد، آئین کی بالادستی، اس کے لیے کام کرنا ہے۔ یہ اچکزئی صاحب نے بات کی۔ مختلف لوگ سوال کر رہے تھے، سلمان اکرم راجہ صاحب سے بھی سوال ہوا کہ عمران خان صاحب جو لیٹر لکھ رہے ہیں اور آرمی چیف کو لیٹر لکھ رہے ہیں، یہ آرمی چیف کو کیوں، وزیر اعظم کو کیوں نہیں، اور عمران خان صاحب یہ غلط کر رہے ہیں، یہ سلمان اکرم راجہ صاحب سے بات ہوئی۔ تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے اس کا بڑے بھرپور انداز میں، جارحانہ انداز میں، اور کسی حد تک ذرا غصے کے ساتھ جواب دیا۔ راجہ صاحب نے کہا کہ کیا کر رہا ہے عمران خان صاحب، اگر خط لکھ رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں ان خطوط میں، کیا وہ ان سے کوئی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، کوئی NRO مانگ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں وہ۔ اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے اس وقت یہ کہا کہ دیکھیے ہمارے ہاں اس وقت فوج نے، اور یہ بات ہوئی کہ سپہ سالار کو خط لکھا، انہوں نے سپہ سالار کا لفظ کہا، انہوں نے کہا سپہ سالار نے یہ جو کچھ ہوا ہے یہ انہوں نے کیا ہے، تو انہی سے کہا جا رہا ہے کہ ہٹ جائیں، بیچ میں سے ہٹ جائیں، یہ مت کریں، اپنے آئینی کردار میں جائیں۔ پھر سلمان اکرم راجہ صاحب نے دوبارہ بات ہوئی تو انہوں نے پھر اور ایکسپلین کیا، انہوں نے کہا دیکھیے جمہوریت کی گاڑی جس سڑک پر ہے اس سڑک کے درمیان میں پتھر رکھ کے ڈنڈا پکڑ کے سپہ سالار آ کے بیٹھ گیا ہے، جمہوریت کی گاڑی جس سڑک پر ہے اس سڑک پر درمیان میں پتھر رکھ کے ڈنڈا پکڑ کے اس کے اوپر سپہ سالار بیٹھ گیا ہے، تو عمران خان اس سے کہہ رہا ہے کہ ہٹو، یہ پتھر ہٹاؤ، یہ ڈنڈا چھوڑو اور ہٹو رستے سے، تم اس رستے میں نہیں کھڑے ہو سکتے۔ یہ عمران خان کہہ رہا ہے، اس میں کیا غلط ہے؟ سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ سوال کیا۔ یہ گفتگو، اس کے علاوہ گفتگو کے مختلف حصے بڑے حیران کن تھے ہمارے لیے، جس انداز میں سلمان اکرم راجہ صاحب نے بات کی۔ یعنی میں بار بار دیکھتا ہوں کہ راجہ صاحب جو ہیں وہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں اخلاقیات کے، شرافت کے، لحاظ کے، معیارات کے تحت چلنا ہوگا، یہ ان کی گفتگو کا بڑا پیٹنٹ حصہ ہے۔ لیکن اس سے بڑھ کر آگے سلمان اکرم راجہ صاحب نے بہت بھرپور انداز میں جواب دیا۔ پھر میں نے سوال کیا، اور میں نے سوال کرتے ہوئے کہا کہ اچھی بات یہ کہ یہ نشست ہے تو سوال سے آگے چل کر بات کرتے ہیں۔ میں نے کہا ایک غلطی، اور یہ پہلے بھی پتہ چلا تھا، تو میں نے کہا ایک غلطی پہلے بھی آپ لوگوں نے کی، اور اس کو اچکزئی صاحب نے، ساجد ترین صاحب نے، ان لوگوں نے مانا، انہوں نے کہا یہ بالکل ہوا ہے۔ میں نے کہا آپ لوگ کرتے یہ کہ 4 اکتوبر کو آ رہے ہیں، چلو اسلام آباد۔ میں نے کہا آپ اچکزئی صاحب سے نہیں پوچھتے، دیگر اتحادیوں سے نہیں پوچھتے، پھر آپ کہتے ہیں 26 نومبر کو آ رہے ہیں، چلو اسلام آباد۔ میں نے کہا پھر آپ پوچھتے نہیں ہیں۔ تو میں نے کہا یہ پھر آپ نے جو تحریک تحفظ آئین پاکستان بنایا ہوا ہے، اب آپ اس میں GDA کو لا رہے ہیں، فضل الرحمان صاحب کو لا رہے ہیں، اتنا بڑا کام کر رہے ہیں، تو یہ کس کام کا؟ میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ میں نے کہا آئندہ پھر آپ یہی کریں گے کہ ان سب کو لانے کے بعد پھر آپ کوئی فیصلہ کر لیں گے اور کہیں گے چلو۔ میں نے کہا یہ باقیوں کو جو اتحاد میں لائے ہیں ان کو لوپ میں رکھنا، ان کو اعتماد میں لینا، ان کو فیصلوں میں شامل کرنا، یہ کون سا مذاق ہے؟ پھر کون چلے گا آپ کے ساتھ؟ میں نے کہا آپ نے زیادتی کیا اچکزئی صاحب کے ساتھ، اور یہ مانا گیا وہاں پہ، اور یہ بات ہوئی کہ یہ نہیں ہوگا، یہ غلطیاں ہوئی ہیں۔ پھر میں نے ایک سوال کیا، اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے درمیان میں کہا کہ اس کا جواب میں دوں گا، یعنی جب میں سوال کر رہا تھا تو انہوں نے کہا اس کا جواب میں دوں گا۔ میں نے کہا دس فائٹ فار دا سویلین سپریمیسی، فار دا بیٹرمنٹ آف پاکستان، فار سینڈنگ پاور دیٹ بی بیک ٹو دیئر بیرکس، میں نے کہا دس فائٹ ہیز ناٹ بین فاٹ دا وے اٹ شوڈ ہیو بین، یہ میں نے بالکل انہی لفظوں میں یہ بات کی۔ تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ نہیں، میں نے ان سے کہا، میں نے کہا میرے پاس، اور میں نے ویڈیوز منگوائی ہوئی ہیں انیس ستی کے خاندان کی، صدر علی جو مردان کے شہید ہوئے ان کی، جو پیشین کے شہید ہیں ان کی، تو میں نے کہا کہ میرے پاس یہ ویڈیوز ان کے خاندان کے لوگوں کی موجود ہیں، میں ایک ڈاکیومنٹری بنانے کی کوشش کر رہا ہوں، زیادہ ویڈیوز ہوں۔ تو میں نے کہا آپ لوگوں نے یہ مقدمہ نہیں رکھا، اور انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے تو بالکل بھی نہیں رکھا، اور میں نے کہا یہ مقدمہ جس طرح سے رکھنا چاہیے تھا آپ لوگوں نے نہیں کیا۔ تو راجہ صاحب نے کہا کہ ہم یہ ایک تو رکھ چکے، بار بار رکھ چکے، اور انہوں نے کہا کہ انٹرنیشنل پریس کی آپ بات کر رہے ہیں، وہ بھی ہم نے رکھا ہے، ہم نے تمام ڈیٹا دیا ہے، اور انیس ستی کے خاندان کو تو ہم نے خیبر پختونخوا شفٹ کیا ہے، یہ بات انہوں نے کی۔ انہوں نے کہا لیکن آپ یہ بھول رہے ہیں کہ جبر ہے، فستائیت ہے، کس قدر کی فستائیت ہے، لوگ باقاعدہ طور پر ہمیں منع کرتے ہیں کہ انہیں پریشر آتا ہے، انہیں فون آتا ہے، انہیں دھمکی آتی ہے، انہیں ڈرایا جاتا ہے
کہ تم اپنا مقدمہ لے کر آگے نہیں آؤ گے، جو تمہارے ساتھ ہو چکی مزید ہوگی نہیں کرو گے۔ تو انہوں نے کہا ہم اس جبر میں، اس فسطائیت میں، ان حالات میں یہ لڑائی لڑ رہے ہیں، اور ہمیں خود لوگ روکتے ہیں کہ اس سے آگے مت لڑیں اس لڑائی کو، کیونکہ ہمارے لیے مشکل ہوگی۔ تو انہوں نے کہا ہمیں مجبوراً رکنا پڑتا ہے، کیونکہ لوگوں کو اب بھی شدید فسطائیت کا سامنا ہے۔ یہ بات سلمان اکرم راجہ صاحب نے کی، اور بہت بھرپور یہ نشست رہی۔ اس میں ایک سوال یہ بھی ہوا، اور بڑے طنزیہ انداز میں ہوا، کہ ایسے ججوں کا کیا کریں گے جو گڈ ٹو سی یو کہتے ہیں؟ تو حامد رضا صاحب نے اس کا جواب دیا، اور انہوں نے کہا کہ اس میں غلط کیا ہے؟ سلام کرتے ہیں، گڈ ٹو سی یو کہتے ہیں، کیا کہیں لکھا ہے کہ نہیں کہیں گے؟ اور انہوں نے کہا کہ یہ تو بنیادی اخلاقیات ہیں، اور یہ سوال جو تھا وہ طنزیہ انداز میں پوچھا گیا تھا، انہوں نے اس کا بھی جواب دیا۔ یہاں یہ نشست بہت اچھی تھی، بھرپور انداز میں مزید ہو سکتی تھی، لیکن پھر ہوا یہ کہ ہم نے یہ دیکھا کہ کھانا جو تھا وہ اور بڑا روایتی سا کھانا تھا۔ خیبر پختونخوا کے مہمانوں کے لیے کراچی میں بڑا اچھا خیبر پختونخوا جیسا روایتی کھانا تھا، بلوچی کھانا تھا، اور وہ بڑا مزیدار تھا۔ وہ سرو ہو گیا اور یہ گفتگو جو تھی رک گئی۔ میں نے آپ سے کہا تھا میں سنڈی کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ سنڈی کا کیا ہوا؟ ایک سنڈی لانچ کی گئی ہے۔ اس سنڈی کو لانچ کرنے کا مقصد ہے اس اتحاد کو خراب کرنا، اور یہ سنڈی جو ہے اس میں کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی، پہلے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کے بعد سنڈی نے اب تک کیا کیا اس کی بھی بات کر لیتے ہیں۔ خبر یہ کہ سنڈی کامیاب نہیں ہوگی، کیونکہ سنڈی جن دو چیزوں کو کرنے کی کوشش کر رہی ہے اس پہ سنڈی کو کوئی خاص گھاس نہیں ڈالی گئی، کوئی خوراک نہیں دی گئی، اور سنڈی کو جو ہے وہ بڑا چانس ہے اس بات کا، ٹھیک ٹھاک چانس ہے کہ اسے کوئی خاص گھاس ڈالی بھی نہیں جائے گی۔ سنڈی نے بڑی گھٹیا حرکتیں کی ہیں، یہ پہلے بھی مختلف لوگوں سے کروائی گئی ہیں۔ وہ جو کاشانہ والی افشاں لطیف ہیں وہ جس طرح کی گفتگو کرتی ہیں، سنڈی نے اس طرح کی گفتگو کی ہے، مختلف لوگوں کے پاس جا کر اس طرح کی گفتگو کی ہے، بلکہ اس سے زیادہ گھٹیا گفتگو کی ہے۔ سنڈی نے بشرا بی بی کے بارے میں، عمران خان کے بارے میں لچر اور فحش ترین گفتگو کی ہے، یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ تو پھر سنڈی کے بارے میں مزید بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ سنڈی کا نام بھی آگے جا کر، ابھی نہیں، ممکن ہے کہ 2-4-5 ویڈیوز کے بعد، ممکن ہے کہ 2-4-5 روز میں، ممکن ہے کہ ہفتہ لگ جائے، لیکن سنڈی کا نام بھی میں آپ کو بتا دوں گا، یہ یاد رکھیے گا۔ تو سنڈی کے بارے میں باقی چیزیں، اور سنڈی کو لانچ کیا گیا یہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیں گے۔ تو اب بات یہ جو منڈی بہاؤالدین میں ہوا، کیونکہ اس نشست میں بھی اس کی بات ہوئی کہ جس طرح سے منڈی بہاؤالدین میں بربریت کا مظاہرہ کیا گیا، گزشتہ گجر میں مسلسل ہو رہا تھا اور کم کہیں نہیں ہوا، لیکن یہ بہت زیادہ تھا، آپ لوگ ہائی لائٹ نہیں کر رہے۔ تو منڈی بہاؤالدین میں کیا ہوا ہے؟ تحریک انصاف ضلع منڈی بہاؤالدین کی ایک میٹنگ، اس کو کرنے پر ضلع کے صدر ہیں طارق محمود شاہی، ان کے ساتھ ایم پی اے زرناب شیر شاہی خاتون، کوثر بھٹی صاحبہ، میجر ظفر گوندل صاحب، نواز پنجوتا صاحب، اور آئی ایس ایف ڈویژنل صدر ہمایوں سلیم بڑائچ، ان کے گھر، ان کے ڈیرے توڑ دیے گئے اور انتہائی فسطائیت کا مظاہرہ کیا گیا۔ طارق محمود شاہی، ایم پی اے زرناب شیر شاہی، ان کے ڈیرے پر توڑ پھوڑ کی گئی۔ کوثر بھٹی صاحبہ اور چودھری محمد نواز پنجوتا، ان کے اپنے گھروں اور ڈیروں پر توڑ پھوڑ کی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو میجر صاحب ہیں، میجر ریٹائرڈ ظفر گوندل صاحب، ان کے گھر پر جس طرح سے توڑ پھوڑ کی گئی ہے، بہت ہی خوفناک انداز میں سب کچھ کیا گیا۔ اور یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ کرتے ہوئے پیغام دیا گیا کہ یہ میٹنگ کیوں ہوئی، یہ جو آپ لوگوں نے اجازت مانگی ہے، اجازت کیوں مانگی گئی، اس کی اجازت نہیں ہے، یہ کیا گیا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ چیف ٹاؤٹ، اس کو آئندہ کوشش کریں گے ایسے ہی رکھیں، یہ نام بڑا اچھا دیا گیا ہے، چیف ٹاؤٹ اور دختر نیک بختر، یہ سب کچھ ان کی ناک کے نیچے ہو رہا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔